अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस के हवाले से पहले दिन से सवालात उठ रहे हैं जब से अली अमीन साहब ने वहां पे वज़ारत आला की कुर्सी संभाली है, और ये सवालात ना सिर्फ मुखालफिन उठा रहे हैं बल्कि जमात के अंदर से भी लोग सवालात उठा रहे हैं और उनकी कारकर्दगी और उनकी गवर्नेंस के हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म की तनकीद हमें नज़र आती है। अगर आप अली अमीन साहब की कारकर्दगी को देखें, वो एक तरफ दावे तो बड़ी करते हैं, वो ये कहते हैं कि जनाब हम मुल्क भर की बिजली बंद कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन अपने सूबे के अंदर अब तक उनकी कारकर्दगी जो है वो कोई ज़्यादा मुतासिर कुन नहीं है। हालिया दिनों में हमने देखा कि बन्नू में एक बड़ा बदकिस्मत वाक़या पेश आया। उस वाक़े के बाद अली अमीन हमें गायब नज़र आए। अली अमीन आज तक तकरीबन एक हफ्ते से ज़्यादा का टाइम गुजर चुका है, आज तक वो बन्नू नहीं गए। और उस वाक़े के ऊपर पहली जो चीज़ हमने देखी वो 2-3 दिनों के बाद कोई उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया। उससे पहले किसी किस्म का ना कोई उन्होंने बयान दिया, ना कोई वो मीडिया पे आए। हाँ, उनके तर्जुमानों की जानिब से मुख्तलिफ चीज़ें आती रहीं, लेकिन अली अमीन हमें कहीं पे नज़र नहीं आए। अब ये जो बन्नू वाला इंसिडेंट है, इसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अपने इत्तेहादी हैं, अब वो भी ये मान रहे हैं कि उस मजमे के अंदर कुछ लोग ऐसे शामिल थे जिनके पास असला था, जिन्होंने वहाँ पे फायरिंग की, जिन्होंने वहाँ पे पथराव किया, और इस सारे मसले की तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन वहाँ पे अगर अमन मार्च हो रहा था तो क्या ये वहाँ की इंतज़ामिया की जिम्मेदारी नहीं थी? क्या ये अली अमीन साहब की जिम्मेदारी नहीं थी कि मेक श्योर किया जाए कि इस किस्म का कोई वाक़या ना पेश आए? अब महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के बड़े नाकदीन में उनका शुमार होता है, और वो भी ये कह रहे हैं कि जो ISPR का मौक़िफ़ था कि जनाब वहाँ पे मजमे के अंदर से फायरिंग की गई, मजमे के अंदर ये सब कुछ शरारत हुई, तो वो दुरुस्त कह रहे हैं, ऐसी हरकत वहाँ पे हुई। अब इस सारे मामले को किसने रोकना था? खुदा न खास्ता वो इंसिडेंट आगे बढ़ जाता, हालात मज़ीद ख़राब हो जाते, तो कौन ज़िम्मेदार था? अगर आप वैसे भी अली अमीन साहब की कारकर्दगी देखें तो जब वो आए थे उन्होंने आके ऐलान किया था कि एक हफ्ते के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हो जाएं या उनके लीडरान हो जाएं जिनके खिलाफ FIRs दर्ज की गई थी, वो FIRs हम ख़त्म कर देंगे। क्या कहा था उन्होंने, ज़रा आप भी सुनिएगा। कि जितनी भी फेक FIRs थी, जितने लोगों पे थी, इंशाल्लाह मैं सारी ख़त्म करके दिखाऊंगा आपको। हफ्ते का मतलब ये था कि हफ्ते में काम करें और ख़त्म करें। जी, यकीनन एक हफ़्ता तो गुजर गया है, बल्कि उससे बहुत ज़्यादा टाइम गुजर गया। क्या अभी तक कोई FIR ख़त्म हुई? अभी भी वहाँ पे बहुत सारे कारकुन और जो उनके लीडरान हैं वो बताते हैं कि हमारे ऊपर FIRs उसी तरह चल रही हैं, उसी तरह वो सारे मामलात चल रहे हैं। वहाँ की जो पुलिस फोर्स है जिसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लगे, इस सारे अरसे के दौरान जब तहरीक इंसाफ वहाँ पर हुकूमत में नहीं थी और सेंटर में हुकूमत में नहीं थी, तो 2 सूबों में सबसे ज़्यादा इल्ज़ामात लगे। एक पंजाब में जहाँ पे IG पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब के ऊपर इल्ज़ामात लगे, दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के जो IG हैं उनके ऊपर इल्ज़ामात लगे कि उनकी पुलिस फोर्स ने झूठे मुकदमात किए, लोगों को बार बार पकड़ा। अब पंजाब के अंदर तो मरियम बीबी की हुकूमत है, उनसे तो तहरीक इंसाफ वाले गिला शिकवा नहीं कर सकते। वो ये कहते हैं पंजाब वाले कि IG साहब की जो कारकर्दगी है वो बड़ी मुतासिर कुन है, बड़ी अच्छी है, बड़ी अच्छी बात है, अगर हुकूमत को वो पसंद है तो वो वहीं पर रहेंगे। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में मसला ये है कि वहाँ पर हुकूमत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है और वो IG साहब भी वहीं पे हैं। गुज़िश्ता रोज़ हमारे प्रोग्राम में IG खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने रहनुमा जुनैद अकबर साहब ने क्या कहा, ज़रा आप भी सुनिएगा। जिन लोगों ने झूठी FIRs दी थी आपके ऊपर सूबे में, वो पुलिस वाले अभी भी उधर ही हैं। बिल्कुल, यही बदकिस्मती है हमारी। हुकूमत नून लीग की है सर सूबे में, आपकी किसकी हुकूमत? नहीं, अभी भी हमारी हुकूमत, चीफ मिनिस्टर तो हमारा है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि IG वही है जिसने हमारी रिवायात तबाह की है। वही IG जो हमारा जो आम उसकी मिसाल देते थे, पुलिस आइडियल पुलिस जो हमारी थी, वही IG उसको हम हटा नहीं सकते। जी, आपने सुना कि वो IG जिसने सूबे की रवायात को पामाल किया, वो पुलिस फोर्स जिसकी मिसालें दी जाती थी उसको सियासी टूल के तौर पे इस्तेमाल किया गया, लेकिन आज भी वो IG साहब वहीं पे हैं। क्या आपने कभी सुना कि अली अमीन साहब ने आके कहा हो कि फ़ौरन IG को तब्दील करें, मैं इस IG के साथ काम नहीं करता? वो कहते हैं जी वफाकी हुकूमत हमारे साथ ताउन नहीं कर रही। बाकी सारे मामलात में तो आप कहते हैं कि जनाब मैं बिजली भी बंद कर दूंगा, ग्रिड स्टेशन भी आप खुद पहुंच जाते हैं। आप कितने पुलिस स्टेशन गए और जाके वहाँ पर आपने फेक FIRs के हवाले से कहा है कि जनाब ये फेक FIR है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन पे या लीडर पे, इसको अभी ख़त्म करो, SP को बुलाओ, यहाँ पे अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करो, ये FIRs ख़त्म करो। लेकिन डायलॉग अगर किसी ने सुनने हैं तो वो अली अमीन गंडापुर साहब से सुने, काम जो देखना है वो भी आपके सामने है। पर एनीवे इस पर भी गुफ्तगू करेंगे, और उसके साथ साथ इस वक्त वफाकी हुकूमत की जानिब से
مختلف قسم کی باتیں سامنے آ رہی ہیں. ایک تو یہ کہ پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی لگ سکتی ہے, آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ چل سکتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر حکومت کو دیکھیں تو وہ اس قسم کے بیانات دے رہی ہے ان کے کچھ لیڈران, جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ وہ خاص قسم کی انسیکیورٹی سے اس وقت ڈیل کر رہے ہیں, یا ان کو خدشہ ہے کہ ان کی حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا. ان معاملات پہ بھی گفتگو کریں گے. کیا ریزرو سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کو ملیں گی؟ ویسے تو یہ کوئی کوسچن نہیں ہے کیونکہ عدالت کا فیصلہ آ چکا ہے, لیکن اس کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ریزرو سیٹیں ملتی بھی نظر نہیں آ رہی. ایسا کیوں کہا جا رہا ہے؟ ان سارے معاملات پہ گفتگو کرنے کے لیے فیصل واڈا صاحب نے ہمیں جوائن کیا. فیصل صاحب بہت بہت شکریہ. سر, ہو رہا کیا ہے اس وقت؟ اس لیے کہ لگتا ہے ایسے ہے کہ جیسے حکومت کو بھی سمجھ نہیں آ رہا. گزشتہ دنوں ہم دیکھ رہے تھے, یہ غالباً 21 جولائی کو وزیر دفاع نے ایک ٹویٹ کی ہوئی تھی, اس میں وہ پنڈی کا بھی ذکر کر رہے تھے, ٹیکنوکریٹس کا ذکر کر رہے تھے, ڈفرنٹ, مطلب کہ وہ جو ایک وزیر دفاع ہے جس نے پورے ملک کو سیکیورٹی دینی اور سیکیور محسوس کروانا ہے, لگ رہا ایسے تھا کہ وہ خود بھی کچھ چیزوں کے حوالے سے انسیکیور ہیں. تو کیا ایشو ہے یہ؟ بہت شکریہ غازی صاحب. دیکھیے غازی صاحب, سب سے پہلے تو یہ کہ زیادہ بہتر انسان کے لیے ہوتا ہے کہ قوم کو آ کے وہ سچ بتا دے کہ میں نااہل ہوں, میری نالائکی ہے, یا میں نکما ہوں کسی بھی پارٹی کے لیے. ٹھیک ہے, میرا تو بڑا احترام ہے ان کے لیے, لیکن نہ تو کوئی ایسی سچویشن ہے. آپ یہ بتا دیں آ کے زیادہ قوم کو اچھا کہ ہمارے اندر فائٹ ہے نون لیگ کے اندر, اقتدار کی, جداد کی. یہ جداد ہی ہے نا پاکستان, ہماری تو باپ کی کارپوریشن ہے پاکستان, جس کا دل چاہتا ہے ڈائنسٹی پالیٹکس ہے. تو یہ تو جھگڑا ہے ان کے اندر, باہر تو کوئی پرابلم نہیں. لیکن آپ جب اس طرح کی اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں, مطلب آئی ہیٹ ٹو سے دس, بٹ گورنمنٹ کو تو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, میں میرا فین, میں اس کا طرفدار نہیں ہوں, لیکن اگر آپ کے اندر کا جھگڑا ہے تو آپ قوم کو آگے یہ بتا دیں کہ ہمارے اندر کا جھگڑا ہے, مطلب اقتدار کا جھگڑا ہے. تاثر مل رہا ہے کہ جیسے کوئی ایمرجنسی لگانا چاہتا ہے, یا پنڈی کی طرف سے کوئی پریشر آ رہا ہے, کسی اور طرف سے پریشر آ رہا ہے. میری بات ایشو کیا ہے؟ دیکھیے قاضی صاحب, نہ تو کوئی ٹیکنوکریٹس ہے, ٹھیک ہے جی, نہ کوئی کانسٹیٹیوشنل میلٹ ڈاؤن ہے, ٹھیک ہے, نہ کوئی ایسی پرابلم ہے گورنمنٹ کو, ٹھیک ہے. لیکن گورنمنٹ ایسے بیانات دے کر انسٹیبلٹی پاکستان میں کریٹ کری ہے, اور گورنمنٹ خود اگر یہ کام کر رہی ہے تو یہ تو شیر نالائکی ہوئی, نمبر 1. نمبر 2, آپ نے اسٹاک ایکسچینج گرا دی اس بات سے, ٹھیک ہے. آپ ملک کا بھٹا بٹھا رہے ہیں یہ باتیں کر کر. آپ یہ آ کے بتا دیں میرا جھگڑا ہے, ہمارے اندر بہت زیادہ اختلاف ہوا ہے پارٹی کے اندر اقتدار کا. نہیں, جھگڑا کس کا ہے؟ نون لیگ کے اندر جھگڑا؟ چاچا, ماما, تایا, بھتیجا, بھانجی, پوتا, پوتی, دواسی, یہی سب ہے نا سر اس ملک کے اندر, یہی تو المیہ ہے اس ملک کا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کا جو خاندان ہے ان کی بھی آپس میں کوئی ہے پنجاب اور سینٹر؟ میں تو سر اتنا ہی آپ کو بتا سکتا ہوں, نون لیگ کے اندر اقتدار کی انر فائٹ ہے, ٹھیک ہے جی. ورنہ نام مجھے ٹیکنوکریٹس کیسے لائیں گے, کیسے آئیں گے, کیسے پوائنٹ ہوں گے, کیا میکینزم ہے؟ کچھ نہیں ہے. کانسٹیٹیوشن میلٹ ڈاؤن کسی قسم کا نہیں ہے, کیونکہ کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ کوئی اگر آ گیا ہے ریزرو سیٹس کا, تو ریزرو سیٹس تو مجھے ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی. میں تو بڑا کلیئر ہوں اس کے اندر. ریزرو سیٹس آپ کو پاکستان تحریک انصاف نہیں ہوتی, میں نے تو کہا تھا ان کو مایوسی ہوگی. دیکھیے سب سے پہلا سوال فل کورٹ کا فیصلہ آیا ہوا ہے, الیکشن کمیشن کو عمل درآمد کرنا پڑے گا. صاحب دیکھیں, انسان ہوتا ہے نا, ہر جگہ انسان ہے, وہاں غلطیاں بھی ہوتی ہیں, وہاں اچھے بھی ہوتے ہیں, وہاں برے بھی لوگ ہوتے ہیں. میں اگر آپ کو غلطیاں بتانا شروع ہوں تو ریکارڈ ڈیکن اربوں ڈالر کا عدالتی نقصان ہوا, نسلا ٹاور عدالتی غلط فیصلہ تھا, نقصان ہوا, بھٹو صاحب کو قتل کیا, نقصان ہوا, زرداری صاحب کو 14 سال جیل کا بغیر شواہد کے, نقصان ہوا, نواز شریف صاحب کو اوور دا کاؤنٹر پیسے نہ لینے پر نااہل کر دیا, نقصان ہوا, غلط فیصلہ تھا. پی ٹی آئی کی چلتی ہوئی حکومت کو پابند کر کے وہ گر گئی رات کو 12 بجے کی وجہ سے, ٹھیک ہے. تو اگر میں آپ کو یوں دکھاؤں تو ہم سے بھی بہت غلطی ہے, وہاں سے بھی بہت غلطی ہوئی. لیکن جب آئین میں لکھا ہوا ہے 3 دن فلور کراسنگ کی اجازت نہیں ہے, پارٹی کا الیکشن نہیں ہوا, پارٹی ہیڈ نہیں ہے, ڈیسائیڈنگ نہیں ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ رجسٹری کرے گی اس کو. اور یہ تو آئین میں بڑا کلیئر ہے, واضح ہے قاضی صاحب کے امینڈ یا رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن پارلیمنٹ کا کام, ٹھیک ہے, ہمارا کام ہے. ٹھیک ہے, تشریح سپریم کورٹ کر سکتی ہے, لیکن آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ سپریم کورٹ بھی تشریح کر سکتی ہے, ٹھیک ہے. پر انہوں نے سر اب ایک فیصلہ دے دیا, تو اب اس کا میکنزم کیا ہوگا اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہ کرنے کا نا, وہ بھی تو یو ہیو ٹو کم اپ وتھ سم تھنگ. دیکھیے کاظمی صاحب, اگر آپ مجھے زبردستی یہ کہہ دیں آپ کا کہ میں کاظمی صاحب ہوں, میں آج سے سنو کا اینکر ہوں اور میں آپ کی کرسی پہ بیٹھوں گا, تو آپ رجسٹ کریں گے, میں بھی رجسٹ کروں گا کہ نہیں بھائی میں فیصل ہوں, میں کاظمی صاحب نہیں, آپ کہیں گے میں کاظمی صاحب ہوں. تو جب آئین کا کنفیوژن آ جائے گا تو پہلی اسٹیج میں الیکشن کمیشن ہے, دوسری اسٹیج میں پارلیمنٹ ہے, تیسری اسٹیج میں اسپیکر ہے, چوتھی اسٹیج میں پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے, یہ سارے مراحل ہیں. پھر آپ نے ریویو پٹیشنز کو سننا ہے, اس کی ٹائم لائن ہے, ٹھیک ہے جی. سو بائی اینڈ لارج آئی ڈونٹ سی اٹ ہیپننگ, اٹس ناٹ ایپلیکیبل. اب آپ مجھ سے ایک اور سوال کریں تو میں آپ کو اس کا جواب پہلے سے دے دیتا ہوں کہ پنجاب میں اور کے پی کے میں جب الیکشن نہیں ہوا, آئین کا قتل ہوا, شخون مارا گیا, تو تب کیا ہوا, کیا ہوا, ٹھیک ہے. فی الحال تو کچھ بھی نہیں ہوا, ٹھیک ہے. اٹس آل ٹائم کنزیومنگ.
آج جب کنفیوژن ہو جائے گا سب I-9 کھیلیں گے. یہ تو بہت سیدھی سی بات ہے. تو سپتمبر اکتوبر میں آپ کو کوئی پرابلم نظر نہیں آ رہی؟ جس طرح خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ ہمیں خدشہ ہے کہ اکتوبر میں یہ اٹیک کر دیں گے اور الیکشن اڑا دیں گے, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. نہیں قاضی صاحب, میں نے پہلے بھی کہا آپ کے پروگرام میں کہتا ہوں کہ دیکھیے جی میں جا رہا ہوں پرسوں باہر ملک سے واپس. ٹھیک. تو آج کل آپ کو پتہ ہے میری ٹائم لائن یہی ہے کہ 12 دن میں باہر ہوتا ہوں, 8 دن کراچی ہوتا ہوں, 10 دن اسلام آباد. پتہ نہیں کر رہے کیا آج کل آپ باہر. تو اگست سپٹمبر گورنمنٹ کو خطرہ نہیں, لیکن سیاسی ماحول گرم ہوگا. اچھا ٹھیک ہے جی. موسم اسلام آباد کا اچھا ہوگا, ٹورڈ ہم سردیاں جا رہے ہوں گے. یہاں تک تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں, لیکن آپ مجھے کوئی خطرہ ہے, کوئی گورنمنٹ کو خطرہ ہے کسی کا؟ ان کا خطرہ ان کے اپنے بوجھ تلے ہے گورنمنٹ کے, باقی کچھ بھی نہیں. سر اتنی بڑی حکومت ہے, پیپلز پارٹی ہے, نون لیگ والے ہیں, پر یہ کوئی نیریٹو بھی نہیں بنا پا رہے نا. کیا وجہ ہے کہ مطلب ایک سائڈ اس کی آپ اس طرح بھی دے سکتے ہیں کہ ایک بیکار قسم کا نہ بکنے والا بیانیہ بنانے کی بھی شاید کوشش ہو رہی ہے بریکٹس میں, جو بکنے والا نہیں. دیکھیں قوم کو چیزیں بڑی کلیئرٹی سے نظر آ رہی ہیں. پرابلم یہ ہے کہ ان کی ہیٹ اور ان کی نفرت کی وجہ سے پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی ہے. لیکن پی ٹی آئی کے اندر ہی مسئلہ یہ ہو گیا کہ ایک تو اس کے اندر فیکشن بہت سارے ہو گئے ہیں. بیگم صاحبہ کا ایک گروپ ہے, بہن کا ایک گروپ ہے, صاحب کا ایک گروپ ہے, پرانی پی ٹی آئی کا ایک گروپ ہے, مروت کا ایک گروپ ہے, نوائز کا ایک گروپ ہے, عمر کا ایک گروپ ہے, گنڈا پور کا ایک گروپ ہے. 8-10 گروپ تو میں نے آپ کو بتا دی. اس گروپنگ کے اندر بھی گروپنگ ہے. پھر اسی کے اندر سے لوگ جو ہے وہ بین کے لیے بھی جا رہے ہیں کہ وہ انسٹیگیٹ کریں, بین کرو. اور پلس یہ کیسے کر رہے ہیں سیاست, بینیفٹ گورنمنٹ سے کیسے لے رہے ہیں. اس کا مطلب اندر خانے اوپر نیچے دائیں بائیں پی ٹی آئی ملی ہوئی ہے. میں تو بڑے دن سے کلیئر ہوں, بہت ساری چیزیں ٹائم سے کلیئر ہوتی ہیں. یہ جو پی ٹی آئی کے کچھ لوگ باہر ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں طرف سے کھیل رہے ہیں, ملے ہوئے ہیں؟ 5 طرف سے کھیل رہے ہیں, 8 طرف سے کھیل رہے ہیں. صبح گالی دیتے ہیں, رات کو انڈرسٹینڈنگ سے بات کرتے ہیں, شام کو کرتے ہیں, ٹائم لے کے بائک آؤٹ کرتے ہیں, 15 منٹ بعد آ جاتے ہیں. سب ڈرامہ. ہم تو اندر اسمبلی میں بیٹھا ہوں, میں مجھے سب دیکھ رہا ہوں. میں ان کی رگ رگ سے بھی واقف ہوں. میں نے تو پیدائش ہی میری سیاسی جو ہے وہ پی ٹی آئی میں ہوئی تھی. پرابلم یہ کہا تھا کہ جب تک ہم انٹرسٹ فری نہیں ہوں گے تب تک ملک نہیں چل سکتا. پر سر یہ جو حکومت ہے اس کے حوالے سے تاثر یہ ہے کہ اس کو اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ حاصل ہے, اور یہی وجہ ہے کہ پھر اسٹیبلشمنٹ پہ بھی کرٹیسزم ہوتا ہے. تو ان کا بوجھ کب تک کوئی اور اٹھاتا رہے گا؟ دیکھیں ویسے تو قاضی صاحب جتنی بھی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہیں وہ حکومت وقت کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں. ہمارے ٹائم پہ بھی کھڑی تھی. اب باجوہ صاحب نے بڑی ہیلپ کی پی ٹی آئی کی حکومت کی اس دور میں. وہ گورنمنٹ کے ساتھ ان کا کام ہے, الیکٹڈ ہے, 47 ہے, چھولے ہیں, نہیں ہیں, فرینچ فرائز ہیں, ریگارڈلیس. لیکن جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ بوجھ, دیکھیں یہ سیاسی جنازہ جو ہے بدبودار جمہوریت کا اور ایکسپائرڈ لیڈرز کا, یہ میں کئی سالوں سے کہہ رہا ہوں, یہ اب نہیں چل سکتا. اس بوجھ کو آپ دیکھیے, ہر آدمی کی شیلف ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اگلے 40 سال تک آپ ہی اینکر بیٹھے رہیں گے, اگلے 40 سال تک میں ہی آپ کا گیسٹ ہوں. یہ نہیں پاسبل. ہر آدمی کی شیلف لائف ایکسپائرڈ ہے, پالیسی ختم ہو گئی. جو گاڑی آپ چابی سے اسٹارٹ کرتے تھے وہ اب آواز سے اسٹارٹ ہوتی ہے. تو اگر آپ میرے والد کو کہہ کہ فراری آج اسٹارٹ کر لے, تو میں ان کا تجربہ تو مجھ سے بہت زیادہ ہے, 50-60 سال کا گاڑی چلا رہے گا, لیکن وہ فراری تو نہیں چلا سکتے. سو دیئرز اے ڈفرنس تھا. اب وہی پرانے سلوگن, وہی پرانی باتیں, صرف باتوں سے کام نہیں ہوگا. اب ٹیبل پہ کام رکھے گے تو کام ہوگا. سو قوم بھی دیکھ رہی ہے, اور عدالتی نظام سے, ریاستی نظام سے, سیاسی نظام سے, بیوروکریٹک نظام سے, پی ٹی آئی کی پولیٹکس سے پاکستانی قوم کو کیا مل رہا ہے. یہ بہت سمپل سی چیز ہے. جو چیز ایڈریس کرنے والے انڈیکیٹرز بھی ابھی تک ٹھیک ہے, سود شرح دی جا رہی ہے, IMF کا پروگرام ہو گیا. اب آپ جب پی ٹی آئی اس قسم کی سیاست کرے گی کہ SIFC میں چھاپ دے گی تصویریں چیف کی, تو آپ دشمن کہا کریں. پھر ابھی اب اس آرڈر کے بعد سپریم کورٹ کے وہ شیئر ہو گئے, پھر 9 مئی والی ہوگی, سلوگنز ہیں, نعرے لگ رہے ہیں, ریاست کے خلاف باتیں ہو رہی ہے. میں نے کہا تھا ڈیجیٹل دہشت گردی ہو, معاشی دہشت گردی ہو, ریاست کے خلاف دہشت گردی ہو, بارڈر کے باہر ہو, بارڈر کے اندر ہو, دہشت گردی ایڈریس ہوگی وچ مینس 9 پہ ہوگا. فوج کنسسٹنٹ ہے دہشت گردی کو, جانے بھی دے رہی ہے, بٹ دے ویری پرٹیکولر کلیئر اباؤٹ اٹ. اس میں سر پابندی لگ سکتی ہے تحریک انصاف پہ؟ آرٹیکل 6 کی باتیں ہو رہی ہیں. دیکھیے قاضی صاحب, اس ملک کے اندر اگر آپ مجھ سے کہتے تو میں نے آپ کو کہا تھا ٹھوک بجا کے بجٹ پاس ہوگا, ٹھوک بجا کے اس پہ بھی سارے لوگوں کا کنسنسس ہوگا. بین اور نو بین کی بات یہ ہے کہ اس ملک کے اندر پھانسی کے تختے پہ نوٹیفیکیشن آ جاتی ہے کہ آپ پرائم منسٹر بن گئے ہیں, اور پرائم منسٹر کو پھانسی کے تختے پہ چڑھا دیا جاتا ہے. تو اس ملک کا 75 سال سے یہ 6 اور 9 اور 9 اور 6 کا جو گیم ہے وہ چل رہی ہے, جس کی وجہ سے ہم آج ہر ملک سے پیچھے ہوتے جا رہے ہیں. ورنہ ہر ملک کو ہم نے گائیڈ لائنز دی ہیں. اچھا سر, کچھ چیزیں جیسے آپ نے بھی کہا بڑی انپریڈکٹیبل ہوتی ہیں ہماری سیاست میں. تحریک انصاف کے حوالے سے تاثر یہ تھا, آپ نے بھی کہا, بہت سارے دیگر جو تجزیہ کار تھے, سینئر لوگ ہمیں بتاتے رہے کہ تحریک انصاف الیکشنز میں پورے طریقے سے پٹ جائے گی, لیکن عوام نے ان کو ووٹ دیا, اور اگین
اس کی وجہ یہی ہے کہ لگتا یہ ہے کہ تحریک انصاف کی اصل انشورنس پالیسی ان لوگوں کی کارکردگی ہے. تو اب اگین یہ ساری چیزیں تو ہو رہی ہیں کہ تحریک انصاف آؤٹ ہوگی, یہ ہوگا وہ ہوگا, لیکن جب تک یہاں سے کچھ ڈیلیور نہیں ہوگا مجھے تو تحریک انصاف کہیں پہ جاتی ہوئی نظر نہیں. دیکھیں قاضی صاحب, تحریک انصاف ایک حقیقت تو ہے, اس پہ تو کوئی ڈینائل نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. دوسرا ہے کہ میرا تجزیہ کبھی نہیں تھا کہ تحریک انصاف پاپولر ویو میں نہیں ہے. میں بڑا کلیئر تھا, میں نے الیکشن کے رزلٹ سے پہلے آپ نے کہا تھا بلہ نہیں ہوگا اور وہ نہیں تھا, ٹھیک ہے جی. تو میں تو بڑا کلیئر ہوں, میری یادداشت بھی اللہ کی مہربانی ابھی تک ٹھیک ہے. جو میں نے چیزیں پریڈکٹ کی اللہ کی مہربانی سے وہ ٹائملی سب چیزیں سامنے آ رہی ہیں, لیٹ آتی ہیں, دیر آتی ہے. بین گائی میں نے کہا تھا اس طرف جا رہے ہیں. سو انتشار اور اصلاحاتی پارٹی ایم کیو پاکستان, ایم کیو لنڈن آپ کا مثال ہے. سو اصلاحات کر لیں گے تو سیدھے چلیں گے. لیکن آپ جو ابھی کل بیانات دیکھیں, پھر اس کے اوپر آپ نے سب سے بڑا جو کام کیا اس میں اپنے عمران خان صاحب نے ایڈمٹ کر لیا کہ 9 مئی کو پہلے میں نے کہا جی ایچ کو بھیجا, پرامن کہا, پھر اگلے دن بیرسٹرز نے ان کو جائے کہا یا لائرز نے جائے کہا آپ نے کیا کر دیا, تو انہوں نے کہا پارٹی نے, تو وہ اس پہ ڈبل انڈورسمنٹ ہوگی, تو ایڈمیشن بھی اب کر لی ہے. سو جب آپ ایڈمیشن بھی کر رہے ہیں, آپ یہ نعرے بازی بھی کر رہے ہیں, انڈورس بھی کر رہے ہیں سب چیزوں کو, تو پھر آپ کیسے چاہتے ہیں کہ یہ سیاست آگے بڑھے گی؟ ملک کا بھی نقصان ہو رہا ہے, اداروں کا بھی نقصان ہو رہا ہے, پاکستانیوں کا بھی نقصان ہو رہا ہے, اپنا بھی نقصان ہو رہا ہے. اور یہ بات ٹھیک ہے کہ جب تک یہ انکمپیٹنٹ رہیں گے تب تک وہ الائیو رہے گا, لیکن ان کی سیاسی جو مسئلے مسائل ہے وہ ایک ایسی کنویں میں جا رہے ہیں جدھر سے واپسی ناممکن ہو جائے گی. اس میں پابندی کی ممکنات میں سے ہے. دیکھیں سر, اس کی پوچھ تو ہوگی, ٹرائی بھی ہوگی, لیکن میں نے آپ سے کہا تھا اس ملک میں پھانسی بھی چڑھتے ہوئے کو پرائم منسٹر بنا دیا جاتا ہے اور پرائم منسٹر کو پھانسی بھی چڑھا دیا جاتا ہے. سو وہ اس کی اپلیکیشن کیا ہوتی ہے, بٹ they are going to push towards that. Everybody is going to be together in that. ٹھیک. اور خان صاحب کے باہر آنے کے کتنے چانس لگتے ہیں؟ مجھے تو کوئی چانس نہیں لگ رہا. اللہ کی ذات کچھ کر سکتی ہے, جو کر سکتی ہے اللہ کی ذات. دنیاوی اور قانونی طور پہ تو مجھے, میں نے جیسے پہلے کہا تھا, وہ پکڑتے جائیں گے, وہ چھوڑتے جائیں گے, وہ پکڑتے جائیں گے, چھوڑتے جائیں گے, اینڈ میں سارے پکڑے جائیں گے. سو یہ جو مجھے عمران خان کا باہر, تو آپ کو دو چیزوں پہ آپ بڑے کلیئر ہیں. آپ کو مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی, اور عمران خان جیل سے باہر آتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. میں بڑا کلیئر ہوں, اور نہ مجھے کوئی ٹیکنوکریٹس اور کوئی مارشل لاء آتے ہوئے نظر آ رہا ہے. تین چیزیں بڑی کیٹیگوریکلی کلیئر. پر اس سارے جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس دوران کیا کوئی بات چیت کی ممکنات میں سے ہے؟ کوئی آفر ہو سکتی ہے دوسری طرف سے, کوئی چیزیں کام ڈاؤن ہوں, ٹویٹر کو تھوڑا خاموش کیا جائے, چیزیں بہتر ہوں, کوئی گنجائش ہے, یا پھر وہ پانی اب گزر گیا؟ دیکھیں پانی تو گزر گیا ہے, لیکن دنیا میں کوئی حرف آخر چیز نہیں, جنگیں بھی ٹیبل پہ سالو ہوتی ہے, اور سیاست اسی کا نام ہے. لیکن اگر آپ کو میں کہوں گا کہ میں آپ کے شو پہ آؤں گا, گولیاں چلاؤں گا, شیشے توڑ دوں گا, ٹی وی توڑ دوں گا, آپ کو گریبان سے پکڑ لوں گا, تو آپ اس کو سیاست نہیں کہیں گے, اس کو آپ غنڈہ گردی, بدماشی اور انتشار کہیں گے. یہ پالیٹکس پاکستان میں ایکسیپٹیبل نہیں, پاکستانیوں کے لیے اور پاکستان کے لیے اٹ سیلف. تو ابھی بھی ہوش کے داخل لے, 10 قدم پیچھے ہو, ٹھیک ہے, اور چیزوں کو پاکستان کے لیے چلائے, ٹھیک ہے. اب اس کے اندر آپ کی جو شرائط ہے, آپ نے گورنمنٹ سے نہیں بات کی, دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں ہم جنگ کریں گے, کس کا جنگ کریں گے؟ آپ اپنی پولیس کا جنگ کریں گے, اپنی فوج کا جنگ کریں گے, آپ میڈیا کا جنگ کریں گے. سیاسی پارٹیوں سے ہمارا اختلاف ہے, ہم بلیو نہیں کرتے ان کی آئیڈیالوجی کے اوپر, لیکن ہے تو پاکستانی نا, تو ذاتی دشمنی تو کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ ان پہ جو بات ہے وہ ہر جگہ تو کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں. آپ ووٹ سے, کرٹیسزم سے, اقدامات سے گورنمنٹ کو آگے چلائے. آپ نے پی ٹی آئی کے دور میں جو کمپیریزن میں کام کیا تھا وہ بھی نااہلی تھی, جو آپ نے وعدے کیے تھے. لیکن پی ڈی ایم 1, پی ڈی ایم 2, اف دے ڈونٹ پرفارم دیٹس دیئر پرابلم. ہمارا تو کوئی پرابلم نہیں اس کے اندر. ان سارے معاملات میں آپ کو پیپلز پارٹی کہاں پہ کھڑی ہوئی نظر آتی, خصوصاً زرداری صاحب؟ وہ کابینہ میں یہ منظوری اگر ہوئی, کوئی ایسی بات ہوئی خان صاحب کے اوپر پابندی لگانے کے حوالے سے, فوجی عدالت میں ان کا ٹرائل چلانے کے حوالے سے کوئی مشاورت ہوئی, تو زرداری صاحب آپ کو کہاں پہ کھڑے؟ دیکھیے زرداری صاحب بہت اسمارٹ پالیٹیشین ہے, ٹھیک ہے جی, اور ان کے ساتھ بھی دیکھیں کہ ان کی مرہون منت ہے نون لیگ کی گورنمنٹ. وہ لاہور میں گئے تو ان کا ویسے بھی ایک پروٹوکول بنتا ہے کہ سی ایم صاحبہ جا کے نہیں گئی, ٹھیک ہے. تو آپ کی اکڑ کس چیز کے اوپر ہے؟ نہ آپ کا پرفارمنس ہے, نہ آپ کا کمپٹنس ہے, نہ آپ کا قابلیت ہے, نہ آپ کا کوئی 2/3 مینڈیٹ ہے, نہ آپ کا ووٹرس کا کوئی ہے, نہ آپ کی کوئی صلاحیت ہے, پھر بھی اتنی اکڑ ہے. دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. یہ وہی غلطی کر رہی ہے نون لیگ جو ایگزیکٹلی پی ٹی آئی نے کی تھی. ان کو بھی گولڈن اپرچونٹی ملی تھی, انہوں نے بھی یہ کام کیا, ان کو بھی گولڈن اپرچونٹی ملی ہے, یہ بھی کام کریں. یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ فوج کا جھگڑا پی ٹی آئی سے اور فوج کا جھگڑا عدالتوں سے, وچ از ناٹ دا کیس. یہ تو رسپانسبلٹی, ذمہ داری حکومت وقت کی ہوتی ہے. تو آپ ڈرامہ نہ کریں, آپ آگے بڑھیں. آپ ان کے ایم این ایز اور ایم پی ایس کو بلا کے پوچھ لیں ان کا کیا حال ہے. تو ہم تو ہائی لائٹ ہی کر سکتے ہیں, ہم تو آگے نہیں کر سکتا, ہمارا کوئی لب لاس ہے. اچھا, آخر میں اگر یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو سچویشن ہے
وہ آپ کو لگتا ہے کہ جو خیبر پختونخوا میں خصوصاً وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، علی امین گنڈا پور صاحب بڑی جارحانہ باتیں کرتے ہیں، تو یہ تو بہت بڑا چیلنج ہوگا وفاق کے لیے بھی اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے علی امین صاحب کی وزارت اعلیٰ؟ سر دیکھیں ایوری بڈی از کمپرومائز انکلوڈنگ ہم، ٹھیک ہے جی، اور مجھے بہت عرصے تک وہ اپنی کرسی پہ سی ایم نظر بھی نہیں آتے، لیکن یہ سب چیزیں بالکل یہ سب چیزیں جو ہے، اور ابھی آپ کے پی کے کا حال بھی جا کے دیکھ لیں کیا ہو گیا ہے، اور وہ فائنینشیل کرپشن سے بھی ریلیٹڈ چیزیں دیکھ لیں، حالات شروع ہو جائے گی صاحب کے. بنو والا ایشو جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے. سو آپ بہت ساری چیزیں جب دیکھیں گے تو یہ بھی سب کمپرومائزڈ ہے. یہ آپ مجھے بتائیں جب شہباز شریف صاحب کے ساتھ تصویر کھنچائی، سی ایم پنجاب کے ساتھ تصویر کھنچائی، بی ٹی سے بیٹھ کے گلے ملتے، ٹھیک ہے، تو آپ کیا سمجھتے؟ اس کے بعد جب ان کو ریئیکشن آیا خان صاحب کی طرف سے تو انہوں نے بیانات دینا شروع کر دیے. بٹ ایوری بڈی از کمپرومائز، دیٹس دا ریزن دے آر ڈوئنگ پالیٹکس. وہ پالیٹکس نہیں کر سکتے کمپرومائز کے بغیر. اور ساروں کے آپ یہ دیکھ لیں کہ بینیفٹ جو ہے گورنمنٹ سے وہ سب آپ چیک کرا لیں. قاضی صاحب میری بات پہ یقین نہ کریں تو آپ کو لگا پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے. اب آپ دیکھیں نا جیسے پنجاب حکومت میں آیا کہ لوگوں نے وہ بینیفٹس دینے کے لیے جعلی حاضریاں لگوا دی. جب ہم اس لیول تک گرے ہوئے تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کا بگاڑ کیا ہے؟ اب آئی پی پی جن نے ایگریمنٹ سائن کیے تھے آپ ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہی ملک کا حال ہے جدھر کوڑی کے رفتاج ہے. آئی پی پیز بھی ہمارے حکمرانوں کے بچوں کی بھی، سلمان شہباز صاحب میں یہی تو کہہ رہا ہوں سر کہ کیوں نہیں ہم یہ داب صاحب لا رہے، اور جہاں کوڑی کے بتاج ہے وہاں ڈالرز میں کہہ رہے ہیں آپ آج سے قاسم صاحب نوکری پہ نہیں آئیں گے، آپ سودوں کے ساتھ ہیں، آپ گھر چلے جائیں کو 20 سال تنخواہ ملے گی. یہ کبھی دنیا میں یہ کک بیکس کے راستے تھے. ٹھیک ہے. اچھا سر بریفلی مجھے بتائیں کہ کمپرومائز سے آپ کا کیا مطلب ہے جب علی امین کے حوالے سے آپ کہتے ہیں؟ اور دوسرا آپ نے کہا زیادہ دیر تک وہ آپ کو وزیر اعلیٰ نظر نہیں آ رہے، کیا کوئی ایمرجنسی وہاں پہ لگ جائے گی، گورنر راج لگ جائے گا، یا پارٹی فارغ کر دے گی؟ سر پارٹی ہی فارغ کر دے گی. اچھا حالات ایسے ہو جائیں گے، آج نہیں ہوں گے، 3 مہینے بعد ہو جائیں گے، 6 مہینے بعد ہو جائیں گے. اور کمپرومائز ان واٹ سینس؟ دیکھیے کمپرومائز کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ وکٹ کے چاروں طرف کھیل رہے ہوتے ہیں، بل ملا کے گیم کر رہے ہوتے ہیں، تو انڈرسٹوڈ سی چیز ہے. آگے پیچھے ہر طرف سے کھیل رہے ہیں، ہر طرف سے کھیل رہے ہیں. سر فیصل واڈا صاحب بہت بہت شکریہ. یہاں وقت تو ایک چھوٹی سی بریک کا، بریک سے وہاں گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک جی. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شوکت بسرا صاحب نے ہمیں جوائن کیا. بسرا صاحب بہت بہت شکریہ. سر آپ سے پہلے فیصل واڈا صاحب سے ہماری بات ہو رہی تھی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو ملتی ہوئی مجھے نظر نہیں آ رہی. تو کیا کر رہی ہے حکومت، کیا کر رہا ہے الیکشن کمیشن؟ اس حوالے سے آپ کے پاس کوئی اطلاعات ہیں؟ فیصل واڈا آج کل ان کی باتوں کی بہت اہمیت ہے. ویسے بھی عطر کاظمی صاحب، اگر پاکستان میں کوئی رول آف لا ہوتا، کوئی آئین اور قانون ہوتا، تو 76 سال میں آج ہماری حالت یہاں پہ اس جگہ پہ ہم کھڑے ہوتے کہ یہاں پر ججز جنہوں نے انصاف دینا ہے وہ خود انصاف مانگ رہے ہیں. جہاں پہ انسانی بنیادی حقوق کا جنازہ نکال دیا گیا ہے، جہاں پر پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی دھاندلی ہوئی ہے، جہاں پر صحافی ان کے لیے کالے قوانین بن رہے ہیں، ان کو اغوا کیا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے. لیکن دیکھیے کہ اگر تو بار بار ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اس طرح پاکستان کو بنانا ریپبلک رکھنا ہے تو اینڈ آف دی ڈے کیا ہوگا؟ ہمارا تو مقدمہ ہی ڈے 1 سے یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر نے جو کچھ پاکستان میں یہ کم از کم 2 سالوں میں کیا ہے، اس سے تو پاکستان کے اندر جو آج افراتفری ہے، جو آج پاکستان کے الیکشن میں تاریخی دھاندلا ہوا ہے، اس کے ذمہ دار چیف الیکشن کمشنر ہیں، اور ان کو اگر کہیں پناہ ملتی ہے آپ دیکھیں کہ ہماری پر آپ کو لگتا ہے سر یہ سیٹیں آپ کو مل جائیں گی؟ اب تو دیکھیں نا عدالت سے فیصلہ آ گیا، فل کورٹ کا فیصلہ ہے جو میجورٹی نے فیصلہ دیا. اگر بھائی میں بتاؤں کہ قانون آئین تو یہی کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. ایون انکلوڈنگ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب 11 ججز کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمیں ایک پارٹی بھی تسلیم کر رہے ہیں اور ہمیں سیٹیں بھی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور چیف جسٹس قاضی فائز صاحب خود کہتے ہیں کہ میرے فیصلے کی غلط تشریح کی گئی ہے. لیکن جو میری اسیسمنٹ ہے بطور پولیٹیکل ورکر، یہ بالکل ہمیں سیٹیں نہیں دیں گے. یہ سب ایک پیج پہ ہیں. چیف الیکشن کمشنر پہلے بہانے کریں گے، اس کو ڈیلے کریں گے. دیکھیں ہمارے لوگوں کو اغوا کیا گیا، ڈرایا گیا کہ ہم ایفیڈیوٹ نہ دیں. ہمارے ریڈ جو ہوا ہمارے دفتر پر، وہاں سے بیان حلفی چرا لیے گئے. ہمارے ایم این ایز ایم پیز کے ہم نے دوبارہ وہ تیار کیے ہیں. تو دوسرا ان کا پلان یہ ہے سیاسی شہادت کا کہ ہم بیانیاں بنائیں گے. ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ 2024 کا پاکستان ہے، یہ 70-80 کا پاکستان نہیں ہے کہ جہاں پر آپ نے سوچا کہ ہم لوگ آج پہلے اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں پڑ لیں، بعد میں ہم گلے پڑ لیں،
ہم سپریم کورٹ پر حملہ کر لیں اور بعد میں ہم عوام میں چلے جائیں کہ ہمارے ساتھ تو بہت ظلم ہوا ہے، ہم مگرمچھ کے آنسو بہائیں گے. اس لیے انشاءاللہ اللہ الحق ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ ظلم اور جبر کریں اور اتنی ناانصافی کریں. آپ دیکھیں نا عمران خان صاحب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا ہمیں وہاں پہ انصاف. جی بالکل، پر میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا یہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے کہ جو لسٹ سامنے آئی ہے یا مبینہ لسٹ سامنے آئی ہے آپ کی جماعت کی جانب سے، تو سوشل میڈیا پہ آپ کا ورکر بڑا کرٹیسزم کر رہا ہے. اس میں کچھ ایسی خواتین کے نام ہیں جن کو جو کہیں پہ بھی نظر نہیں آئے ان گزشتہ 2 سالوں کے دوران. تو کیا کوئی فائنل لسٹ ہو گئی ہے آپ کی جانب سے مخصوص نشستوں کی، اور کب تک آپ الیکشن کمیشن میں جمع کروائیں گے؟ نہیں اطہر بھائی، ابھی تک وہ لسٹ فائنل نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ڈیفینیٹلی یہ جو لسٹ سرکولیٹ کر رہی ہے کہیں نہ کہیں یہ بنی ہوگی، لیکن یہ کوئی لسٹ حتمی نہیں ہے. ابھی لسٹ بننے کے مراحل میں ہے اور الٹیمیٹلی اس کو انڈورس کرنا ہے اور اس کا فیصلہ کرنا ہے بانی چیئرمین عمران خان نے. اور میں یہ آپ کو بات بتا دوں، کوئی ایسی خاتون یا کوئی ریزرو سیٹ کسی منارٹی ایسے والے کو نہیں ملے گی جس نے اس 2 سال کے اندر خاص طور پہ جدوجہد نہ کی ہوگی، جس کی قربانی نہیں ہوگی. بالکل بھول جائیں. اور میں خاص طور پہ اپنے سوشل میڈیا کے دوستوں سے کہوں گا کہ ابھی تنقید نہ کریں اور اس طرح کی گفتگو نہ کریں. چیئرمین بانی عمران خان خود اس کا فیصلہ کریں گے اور انشاءاللہ تمام حقداروں کو حق دیا جائے گا. کسی ایسے کو سیٹ نہیں ملے گی جس کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہوگی یا کوئی سفارشی ہوگا. اچھا سر، رؤف حسن صاحب کے حوالے سے اطاعت تارڑ صاحب کا کہنا ہے کہ ابتدائی تحقیقات جو سامنے آئی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ملک دشمن عناصر کے ساتھ رابطے میں تھے. تو یہ کون سے ملک دشمن عناصر ہیں جن کے ساتھ آپ کی قیادت رابطے میں ہے؟ اور رؤف حسن صاحب کا کہا جا رہا ہے کہ مقدمہ بھی شاید کسی اسپیشل کورٹ میں چلے گا جو پیکا کے قانون کے تحت بن رہے ہیں. ابھی آپ تھوڑے دنوں بعد ان کے یہ سٹیٹمنٹ بھی سنیں گے کہ رؤف حسن صاحب جو ہیں ان کے دہشت گردوں سے تعلقات ہیں. ان کے گھر سے ان کے پلانٹیشن پر ایٹم بم برآمد ہو گیا ہے، راکٹ لانچر برآمد ہو گئے ہیں، ان سے AK-47 رائفلز برآمد ہو گئی ہیں. کیا بات کرتے ہیں، کس کو نہیں پتا کہ یہ انتقام کا نشانہ بنا رہے ہیں. اور خاص طور پہ رؤف حسن صاحب جس طرح عمران خان صاحب کے بیانیے کو اور پارٹی کے بیانیے کو آگے لے کر بڑھ رہے تھے. اور آپ ٹائمنگ دیکھیں، یہ سوچی سمجھی سازش کے تابع ہمارے تمام سوشل میڈیا واریئرز کو اور رؤف حسن صاحب کو اغوا کیا گیا ہے تاکہ ہمارا بیانیہ عوام تک نہ پہنچ سکے. اچھا سر، ایک یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جیسے جماعت کے اندر سے ہی سوشل میڈیا کے لوگوں کے نام دیے گئے ہیں، لسٹ فراہم کی گئی ہے جس کی وجہ سے حکومت انہیں گرفتار کر رہی ہے. بالکل غلط بات ہے، جھوٹا پروپیگنڈا ہے. کسی نے کوئی لسٹ فراہم نہیں کی. آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہاں پر ہماری بہنیں جو ہمارے کام کرتی تھی دفتر کے اندر، ان کو کل انہوں نے اٹھا لیا. بیچارے پڑھی لکھی خواتین ہیں، بچیاں ہیں جو جاب کر رہی ہیں وہاں پہ، ان کے نام کس نے دے دیے؟ ان کو انہوں نے FIR میں ڈال دیا ہے. آپ نے اگر FIR دیکھی ہو جو ابھی رؤف حسن صاحب پر اور باقی سوشل میڈیا کے جو لوگ ہیں جو ہمارے امپلائیز ہیں دفتر میں کام کرتے ہیں، تو سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ آج ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں. یہاں پہ تو جنگل کا قانون ہے اطہر بھائی، کسی نے کوئی لسٹ نہیں دی. جھوٹا پروپیگنڈا ہے یہ، صرف اور صرف ہمارے لوگوں کا حوصلہ کم کرنے کے لیے، لوگوں میں اختلاف ڈالنے کے لیے یہ سوچی سمجھی سازش کے تابع پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. شوکت بسر صاحب بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک جی. حکومت کی جانب سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ IT کے شعبے میں ہم ترقی کریں گے. یہ سامنے آپ ٹویٹ بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ منسٹری آف IT اینڈ ٹیلی کام کی ایک ٹویٹ ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ اسلام آباد میں IT پارک پروجیکٹ کی گراؤنڈ بریکنگ ہوئی ہے، یعنی افتتاح ہوا ہے، اور وزیر اعظم صاحب نے اس چیز کا افتتاح کیا. آج میں جو یوتھ پروگرام کے چیئرمین ہیں رانا مشہود صاحب، ان کی گفتگو بھی سن رہا تھا. وہ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ IT کے شعبے میں ہم بہت ترقی کریں گے، لیکن دوسری طرف حالت یہ ہے کہ اس ملک کے اندر 17 فروری سے ایکس بند ہے، یعنی ٹویٹر بند ہے. نئی جو خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ فائر وال انسٹال کر دی گئی ہے، اس کی کوئی ٹیسٹنگ وغیرہ بھی ہوئی ہے. تو اس سارے ماحول کے اندر ہم کیسے IT میں ترقی کریں گے؟ اور جو سیریس قسم کے کنسرنز ہیں آزادی رائے کے حوالے سے، ڈیجیٹل رائٹس کے حوالے سے، اس پہ ہم گفتگو کریں گے. اس سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کر رہی ہیں فریہ عزیز صاحب جو ڈیجیٹل رائٹ ایکسپرٹ ہیں. فریہ بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. شکریہ. اچھا فریہ، جو لیٹلی ہم نے سنا ہے کہ فائر وال کو ٹیسٹ کیا گیا ہے. پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ مختلف جو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، وہ چل نہیں رہے تھے یا پھر کافی ان کی سروس سلو تھی. تو کوئی آپ کے پاس ایسی انفارمیشن ہے کہ فائر وال انسٹال ہو گئی؟ کیا ہو رہا ہے؟
دیکھیں انفارچونیٹلی حتمی طور پہ ہم کچھ بھی نہیں کہہ سک رہے کیونکہ نہ پی ٹی اے تصدیق کر رہی ہے، نہ حکومت کی طرف سے کوئی موقف سامنے آ رہا ہے. قائمہ کمیٹیز میں بھی اب ان کو بلایا گیا ہے. واٹس ایپ کے بھی ابھی دیکھا حال میں جو ڈسرپشن ہوئی ہے اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹیکنیکل گلچ ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایکس کی بندش کے حوالے سے بھی پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ ٹیکنیکل گلچ ہے، ان کے اینڈ پہ مسئلہ ہوگا. اس کے بعد یہ سامنے آیا کہ واقعی میں ایک نوٹیفیکیشن ہے اس کو بند کرنے کی. تو ہو سکتا ہے کہ فائر وال کے حوالے سے بھی دیکھیں بہت خبریں گردش کر رہی ہیں لیکن کچھ ہمیں بتایا جا رہا. تو ممکن ہے کہ یہ ٹیسٹنگ کوئی ہوئی ہے کیونکہ یہ پہلی بار ہے کہ واٹس ایپ کے جو میڈیا ہے، جو وائس نوٹ، آڈیو یا امیج یا ویڈیو، وہ ڈیٹا پہ ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہا تھا. وی پی این آپ لگاتے تھے تو ہوتا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ گلوبل کوئی ایشو نہیں ہے، اور گلوبل ایشو ہوتا تو وہ باہر خبروں میں بھی آ جاتا. تو کچھ تو یہاں ہے لیکن ہمیں بتایا نہیں جا رہا کہ یہ کیا کیپیبلٹی اور مزید کیا کرنے جا رہے ہیں. اچھا، ایکس کے حوالے سے اب ہم یہی سمجھیں کہ اس ملک میں اب کبھی بھی ایکس نارمل دوبارہ نہیں چلے گا، آل دو کہ جیسا میں نے بتایا بھی کہ منسٹریز بھی اس کو ٹویٹ کر رہی ہیں، چیزوں کو تمام وزراء بھی استعمال کر رہے ہیں. تو ایکس کا سٹیٹس آپ کو لگتا ہے کہ یہ سٹیٹس کوئی رہے گا جو اس وقت صورتحال ہے؟ فی الحال تو یہی لگ رہا ہے. اور دیکھیں ماضی میں یوٹیوب بھی 3 سال اس کی بندش ہوئی تھی اور پھر کورٹ میں بھی چیلنجز گئے. الٹیمیٹلی جب .pk ڈومین لانچ ہوا تو پھر بحال کیا گیا. تو ہمیں نہیں پتا کہ ایکس کتنے عرصے اور مزید یہ بند رکھیں گے. اور یہ وی پی این کے ذریعے تضاد تو یہی ہے کہ عوام کے لیے بند کیا ہوا ہے، جس کو وی پی این تک رسائی ہے وہ استعمال کر رہا ہے، لیکن حکومت پہلے دن سے وی پی این لگا کر استعمال کر رہی ہے. اور یہ بہت ہی آپ ڈبل مکس سگنلنگ کرتے ہیں کہ کہاں تو آئی ٹی پارکس لانچ ہو رہے ہیں، سیٹلائٹ لانچ ہو رہی ہے، دوسری طرف آپ کے انٹرنیٹ کو ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے. اور آپ اپنے آئی ایس پیز اور اپنے ٹیلکوز کو انٹرنیٹ کی سپیڈ کے پیسے بھرتے ہیں، بینڈویڈتھ کے پیسے بھرتے ہیں، وہ آپ نے اتنا تھروٹل کیا ہوا ہے، اتنا سلو ڈاؤن کیا ہوا ہے. اور پھر یہ اس طرح کے ایڈ ہاک قسم کی بندشیں کہ کبھی ویب سائٹ بند ہو جاتی ہے، کبھی کچھ غائب ہو جاتا ہے. ٹھیک. اچھا، یہ جو ایکس کی بندش کا معاملہ ہے یا آئی ٹی سے ریلیٹڈ دیگر چیزیں ہیں، انٹرنیٹ کی سپیڈ وغیرہ ہے، تو ان چیزوں کو جب پاکستان کے اندر کوئی چیز بند ہوتی ہے تو کیا عالمی سطح کے اوپر بھی اس چیز کو نوٹ کیا جاتا ہے؟ جو ادارے ان چیزوں کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اویئر ہوں گے کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ جو بزنسز ہیں دنیا بھر میں جو یہاں پہ آ کے انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، کیا ان کے پاس بھی یہ چیز جاتی ہوگی کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، یا پھر صرف پاکستانی اس سے متاثر ہوتے ہیں؟ نہیں، بالکل. آپ کے جو ایک امیج ہے باہر، اور دیکھیں سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں اگر کوئی چیز بلاک ہوتی ہے، نیٹ بلاکس ہم چیک کرتے ہیں جو ایک عالمی سطح پہ ایگزسٹ کرتے ہیں. تمام لوگ چیک کرتے ہیں کہ یہ ڈسٹرپشن کہاں پہ آ رہی ہے، لوکلی ہے، گلوبلی ہے. ایک وہ پوری دنیا اس وقت دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کبھی انٹرنیٹ بند کر دیتا ہے، کبھی کوئی ویب سائٹ بند کر دیتا ہے، کوئی ایپ میں ڈسٹرپشن آ جاتی ہے. پھر وہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کی قانون سازی کر رہے ہیں، کس طریقے سے، کس پروسیس کے ذریعے یا پروسیس کے نہ ہونے کے ذریعے یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو ظاہر ہے آپ کے ملک میں وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ریگولیٹری سرٹنٹی نہیں ہے، تو کیوں آ کے وہ کریں گے. اور دوسرا، ہمارے آلریڈی بزنسز جو ہیں وہ امپیکٹ ہو چکے ہیں. آپ نے واٹس ایپ بند کیا، لوگ واٹس ایپ بزنس بھی استعمال کرتے ہیں اکاؤنٹ، جب وہ ڈسرپشن ہوئی وہ بھی امپیکٹ ہوئے. جب آپ نے انٹرنیٹ بند کر دیا تھا، چاہے وہ الیکشن کے وقت میں ہو، جو لوگ باہر کمیونیکیٹ کرتے ہیں، کانٹریکٹس ہیں ودرا کر لیے گئے تھے، کچھ کانٹریکٹس کام نہیں آپ کو دے رہے، آپ کے ای لانسرز نے سفر کیا ہے، آپ کی باقی انڈسٹری سفر کر رہی ہے، لیکن وہ لگتا ہے کہ کوئی معنی ہی نہیں رکھتا. ایک جو آپ کی ڈیجیٹل اکانومی ہے جو آپ کی معیشت کو کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے اور اسٹرانگ بنا سکتی ہے، آپ اس کو بھی متاثر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں فری ایک اور چیز کہی جاتی ہے حکومت کی جانب سے کہ ڈیجیٹل جو سفائر ہے یا پلیٹ فارمز ہیں وہاں پہ اس قسم کا مواد ہوتا ہے، وہاں پہ آلموسٹ ان کو دہشت گردانہ سرگرمیوں سے تشبیہ دی جاتی ہے. تو اس کے صدے آپ کے لیے حکومت کیا کر سکتی ہے؟ کیا یہ بلینکٹ بین ہی ایک واحد راستہ ہے؟ لیکن بلانکٹ بین راستہ کیسے ہو سکتا ہے جب سب وی پی این لگا کے استعمال کر رہے ہیں؟ تو وہ پلیٹ فارم غائب ہو گئی، وہ مواد غائب ہو گیا، یا پھر ایک طرف پرچے بھی کٹ رہے ہیں، وہ ساری چیزیں بھی ہو رہی ہیں. یہ ہمیشہ بیانیہ بنایا جاتا ہے. یہ جس وقت جو سائبر کرائم قانون لانے کے لیے بھی ٹیررزم بڑھ رہی ہے، آپ ان کے جو ٹویٹس ہیں، پوسٹ ہیں، وہ رپورٹ کرتے ہیں کہ یہ ان لافل کانٹینٹ ہے. اچھا، آخر میں مجھے بریفلی بتا سکیں اگر آپ فری ہے کہ کیا کوئی ایسی فائر وال ہے کہ جس سے ہر چیز بند ہو جائے گی، مطلب کہ اس ملک میں کچھ بھی نہیں چلے گا؟ کیا یہ ممکن ہے؟ دنیا میں کوئی ایسا ماڈل ہے کسی جگہ پہ؟
دیکھیں ہمیں فائر وال کے حوالے سے چائنا کی مثال دی جا رہی ہے، لیکن چائنا ایک بہت مختلف ماڈل ہے کیونکہ وہاں تمام چیزیں لوکل ہیں، لوکل اپلیکیشنز ہیں، فورن سوشل میڈیا نہیں ہے، لیکن وہاں پہ بھی وی پی این چل جاتا ہے. بندش ضرور ہے لیکن یہ ایک ٹیکنالوجی کے ذریعے نہیں ہو سکتی، کیونکہ اب آپ کے انکرپٹڈ پروٹوکالز ہیں، آپ کی ریلائنس ہے، آپ ہوسٹ بھی کر رہے ہیں تو باہر کے کمپنیز کے سہارے کر رہے ہیں، آپ کے سوشل میڈیا بھی بیرون سطح پہ موجود ہے، جس کی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ اختیار آ جائے کہ ہم روک سکیں یا ہم بلاک کر سکیں. اس وقت تک جو سامنے آیا ہے کہ تھراٹلنگ ابیلٹی اتنا سلو ڈاؤن کر دیں انٹرنیٹ کو کہ آپ کوئی چیز کھول ہی نہ سکیں، یا آپ جو فنکشنالٹی کا ہم نے دیکھا کہ واٹس ایپ کے میڈیا کے حد تک کہ وہاں پہ آپ کر دیں. تو فائر وال ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ تمام چیزیں بند ہو جائیں گی، لیکن ممکن ہے کہ مختلف ٹیکنالوجیز کے ذریعے، میتھڈس کے ذریعے اور پھر آگے قانون سازی اور لوگوں کی پکڑ کے ذریعے یہ ایک پورا ماحول بنایا جا رہا ہے. فریہ عزیز، تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ آپ کا بھی شکریہ پروگرام دیکھنے کا. کل اگین آپ لوگوں سے اسی ٹائم پہ ملاقات ہوگی. تھینک یو.